अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 11। 10 मिनट बाद ही हदीद हॉल में एंटर हुआ था और सबसे मिल रहा था। इसे हॉल में सब ही नज़र आ रहे थे। नहीं नज़र आ रही थी तो हानिया और ज़ारा। बाकी सब तो यही थे। हदीद उन्हें देखते हुए अभी दूसरी तरफ जाने ही वाला था जब पीछे से आकर हादी ने इसके गले में बाहें डालकर इसका रुख अपनी तरफ किया और इसे गले लगाया। हदीद के चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट बिखरी थी। इसे खुद से अलहदा करते हुए छेड़ने वाले अंदाज में बोला, यार आज तू अपनी बंदरों वाली हरकतें बंद कर ले। इस पार्टी में लोग तुम्हें तुम्हारे निकाह की मुबारकबाद देने आए हैं। हा हा हा, वेरी फनी। तुम्हें इतना खूबसूरत बंदर कहाँ से नजर आता है? या अल्लाह, कहीं मेरी जान की आंखें तो नहीं खराब हो गईं? हादी ने पहली बात अपना कॉलर सेट करते हुए कही, जबकि दूसरी हदीद का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते हुए फिक्रमंदी से कही, वेरी फनी। हदीद ने इसके हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए कहा। इसी असना में मेन डोर से इनके यूनिवर्सिटी फेलोज अंदर एंटर होते दिखाई दिए, जिनमें हादी की सबसे अच्छी मतलब पसंदीदा दोस्त रुबाब भी थी। हादी इन सबको देखकर शौक था, जबकि हदीद बड़ा मुतमईन दिखाई दे रहा था और हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हादी को देख रहा था। इन सबको तुमने बुलाया है ना? हादी ने बेयकीनी से हदीद की तरफ देखते हुए कहा। ऑफ कोर्स यार, इन्हें भी तो पता चले कि हादी इब्राहिम का निकाह हो चुका है। हदीद ने सामने देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जहां से वो सब इन्हीं की तरफ आ रहे थे। रुबाब को क्यों बुलवाया? इसको बताना ज़रूरी था। कमी ने तो कभी मुझे खुश न रहने देना। हादी को तो रुबाब को यहाँ देखकर शदीद सदमा लगा था। वो सब इन तक आ चुके थे और बड़ी गर्मजोशी से इससे मिल रहे थे। रुबाब ने भी थोड़ा हफा हफा से अंदाज में हादी से हाथ मिलाकर इसे मुबारकबाद दी और अपने हाथ में पकड़े गुलाबों का गुलदस्ता इसे दिया। हादी इसके खफा होने की वजह अच्छे से जानता था और दिल ही दिल में हदीद की क्लास लेने का प्लान करने लगा। हादी को ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन के मॉडर्न ड्रेस में मलबूस रुबाब बहुत खूबसूरत लगी। रुबाब अब इससे बात नहीं कर रही थी, हदीद की तरफ मतवज्जा थी और उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। हादी को अपना दिल टूटता हुआ महसूस हुआ। आज से पहले तो रुबाब ने इसे ऐसे बेरुखी से बात नहीं की थी। हादी, अपनी वाइफ से नहीं मिलवाओगे? उमर ने बड़े इश्तियाक से कहा। हादी के जवाब में हदीद पहले ही बोल उठा, क्यों नहीं, अभी मिलवाता हूँ अपनी भाभी से। हदीद ने उमर और अपने बाकी क्लास फेलोज को देखते हुए कहा और अपनी नज़रें इधर उधर बढ़ाकर अमल को तलाश करने लगा, जबकि हादी के दिल में मसलसल सदाएं बुलंद हो रही थीं। कमीने, ना कर, एक एक का गिन गिन कर बदला लूंगा। हादी ने महज बज़ाहिर मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया हुआ था। हदीद अमल को इब्राहिम अंकल के पास खड़ी नजर आ गई थी। हदीद पहले जाकर इसे मिला था, फिर इसे अपने साथ लेकर इस तरफ आया था और इस दौरान वो मुसलसल अमल से सरगोशी के अंदाज में कुछ गुफ्तगू कर रहा था। अमल आकर हादी के साथ खड़ी हुई और बड़ी ही बेतकल्लुफ़ी से नामहसूस अंदाज में उसका बाजू पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए सबको सलाम किया। अमल रुबाब को हादी से हाथ मिलाते देख चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि रुबाब किसी भी खुशफहमी में रहे। इसके अलावा भी यूनिवर्सिटी में अक्सर हादी और रुबाब इकट्ठे ही पाए जाते थे, जिससे अमल बाखबर थी। जबकि इसके बरक्स हादी को तो हार्ट अटैक आने वाला था। वो बेयकीनी से अपने बाजू को देख रहा था, जिस पर अमल का खूबसूरत सा सफ़ेद हाथ नज़र आ रहा था और उसमें एक डायमंड रिंग जगमगा रही थी। हदीद के चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। हर चीज़ उसके प्लान के मुताबिक थी। रुबाब और बाकी सब ने मुस्कुराते हुए अमल को मुबारकबाद दी और उससे हल्के फुल्के सवाल पूछने लगे, जिसका अमल बहुत एतमाद से जवाब दे रही थी, हंस रही थी। हादी तो इसकी इतनी खुश मिजाजी पर तप रहा था। मिजाल है जो अमल फातिमा ने कभी हादी को इतनी तमीज़ के काबिल समझा हो। हादी इसके कान के करीब होकर बहुत मध्यम सी सरगोशी के अंदाज में बोला, जबकि बज़ाहिर वो मुस्कुराता हुआ ही महसूस हो रहा था, माना कि ब्लैक कलर में बहुत प्यारा लगता हूँ। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम बहाने बहाने से मुझे टच करोगी। अपनी बढ़ती हुई हार्ट बीट को भी किसी खाते में डालना ही था, इसलिए हादी ने इसे टीज करना चाहा, लेकिन बेचारा, बड़ी ही खुशफहमियाँ पाल रखी हैं तुमने हादी।
میں تمہیں کبھی خواب میں بھی ٹچ نہ کروں۔ دنیا داری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مائنڈ اٹ۔ عمل نے بظاہر بڑے سکون سے اپنے بائیں کان میں پہنی ایئر رنگ کو گھماتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے ہادی کی طرف دیکھ کر اس کی طبیعت صاف کی۔ اس دوران عمل کا لہجہ بہت دھیما لیکن کسی کو جلا کر راکھ کر دینے والا تھا، جبکہ اس کے جواب سے ہادی کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ دل تو کر رہا تھا اس کا ہاتھ فوراً ہی اپنے ہاتھ سے جھٹک دے، لیکن کچھ تو ایسا تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکا، صرف دل ہی دل میں عمل کو کوسنے پر ہی اکتفا کیا۔ حدید کی کال آ رہی تھی جسے سننے کے لیے وہ ان سب سے ایکسکیوز کرتا ایک سائٹ پر گیا تھا اور کال اٹینڈ کرنے ہی والا تھا جب اس کی نظر گولڈن فراک میں کھڑی زہرا پر پڑی، جو ہانیہ کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ ان کی مسکراہٹ تھی یا دل مو لینے کی کوئی کوشش؟ ان کی مسکراہٹ تھی یا دل مو لینے کی کوئی کوشش؟ نگاہ جو ایک بار اٹھی تو ان کے سیر میں جکڑی گئی۔ حدید کو لگا اس نے آج سے پہلے کبھی کسی کو اتنا خوبصورت ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کیا تھی زارا اس کے لیے، یا وہ کیا بنتی جا رہی تھی، اسے سمجھ نہ آیا۔ ہر رنگ زارا کو دلکش بناتا تھا۔ موبائل اس کے ہاتھ میں ہنوز پکڑا ہوا تھا، لیکن شاید اب اس کو کال سننے کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ سامنے نظر آتے منظر سے ایک لمحہ کے لیے آنکھیں پھیرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور آج وہ حیران تھا اپنی پسند پر، اپنے دل پر، جو زارا حیدر کا ہو چکا تھا، جو کہہ رہا تھا کہ جاؤ حدید، بتا دو اسے کہ اور تمہاری زارا کو تم سے چرا کر نہ لے جائے، کہیں بہت دیر نہ ہو جائے۔ کوئی ایسے کسی کو اتنا پیارا لگ سکتا ہے کہ آپ کو اس کے آگے ہر چیز پھیکی لگے، ہر چیز ہی بیکار لگے، کسی اور چیز کی طلب نہ رہے۔ اسے سمجھ نہ آیا۔ زہرا اب عائشہ کے ساتھ کسی گیسٹ سے مل رہی تھی۔ وہ بات کرنے کے دوران بہت آہستگی سے مسکرائی تھی۔ اس کی کالی آنکھیں چمکی تھی جانے سامنے والے نے کیا کہا تھا۔ وہ اب اپنے چہرے پر آتی ایک خوبصورت سی ریشمی گولڈن لٹ کو کان کے پیچھے اڑیس رہی تھی۔ اس نے ایک خوبصورت سی گولڈن کی رنگ اپنے ہاتھ کی تیسری فنگر میں ڈالی ہوئی تھی، جو اس کے دودیائی ہاتھ پر چمک رہی تھی، اور حدید بس زہرا کو اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھتا جا رہا تھا۔ حدید کبھی کسی لڑکی کی طرف ایسے اٹریکٹ نہیں ہوا تھا جیسے زہرا کی طرف بری طرح وہ اٹریکٹ ہوتا تھا۔ احسن نے آ کر اس کی مبہوت کو توڑا تھا۔ آپ کو مصطفیٰ انکل بلا رہے ہیں اور آپ یہاں کھڑے ہیں، چلیں جلدی۔ احسن نے گویا اس کا ہاتھ ہلا کر اسے نیند سے جگایا ہو۔ حدید ہڑبڑایا تھا، پھر تھوڑا جوش بوش سا ہو کر احسن کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا حدید بھائی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ احسن نے اس کی ہڑبڑاہٹ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نو تھینکس، چلو۔ حدید مختصر سا جواب دے کر سر جھٹکتے ہوئے اس کے ساتھ چل دیا۔ ماہم کو ہاسپٹل سے آئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ رابعہ بیگم کو ہاسپٹل کا ماحول بالکل بھی پسند نہیں تھا، اس لیے وہ ڈاکٹر سے کہہ کر زبردستی ماہم کو چھٹی دلوا کر لائی تھیں۔ ماہم اب بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ سارا دن اس کا ہاسپٹل میں گزرا تھا، شام کو وہ گھر آئی تھی، نظریں جیسے تلاش رہی تھیں، بس وہ نہیں تھا، ورنہ باقی سب نے ہی اس کا حال پوچھا تھا۔ دادی جب سے ماہم آئی تھی اس کے کمرے میں اس کے پاس ہی بیٹھی تھیں، تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھ کر عشاء کی نماز پڑھنے گئی تھیں، جبکہ حیدر صاحب اور عادل صاحب بھی تب سے اس کے کمرے میں ہی اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھانے کے لیے باہر گئے تھے، جبکہ رابعہ بیگم ماہم کا سوپ لے کر اس کے کمرے میں ہی آ گئی تھیں اور اسے سوپ پلا رہی تھیں۔ بس امی، اور دل نہیں چاہ رہا، ماہم نے بیزاریت سے چمچ منہ سے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ بس ماہم، آدھا رہ گیا ہے، جلدی سے فنش کرو، اس کے بعد میں تمہیں میڈیسن دوں گی۔ شکل دیکھو، ایک دن میں ہی 12 بج گئے ہیں، رابعہ بیگم نے اسے ہلکے سے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ماہم بڑا سا منہ بنا کر سوپ پینے لگی، پھر کچھ یاد آنے پر پوچھنے لگی۔ امی، زارا کو پتہ ہے کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک، اس نے کوئی فون کیا یا اسے کسی نے بتایا ہی نہیں؟ نام مت لو میرے سامنے اس منحوس کا، ویسے تو جب دیکھو ماہم ماہم کی رٹ لگائی ہوتی ہے، اور اب ماہم مرتے مرتے بچی ہے تو تمہارا حال تک نہیں پوچھا۔ میں تو تمہیں پہلے ہی سمجھاتی تھی کہ دور رہو اس چڑیل سے، منحوس نہ ہو تو وہ تمہاری خیر خواہ نہیں ہے، رابعہ بیگم نے نحوت سے کہا۔ پلیز امی، آپ میرے سامنے زارا کے لیے ایسے الفاظ استعمال مت کیا کریں، اور میں نے ہی پچھلے 1 ہفتے سے اپنا موبائل بند کیا ہوا ہے،
یقیناً اس نے مجھے کالز کی ہوں گی۔ ماہم کو اپنی ماں کے الفاظ اور لہجہ زارا کے لیے بہت برا لگا تھا۔ ہم رہنے دو، باقی سب بھی تو ہیں گھر میں، ان سے فون کر کے پوچھ لیتی اگر اسے واقعی تمہاری فکر ہوتی۔ اور میری ایک بات تم کان کھول کر سن لو، اس منحوس سے دور رہو۔ اپنی تو اس کی شادی ٹوٹ گئی ہے، کہیں تمہاری بھی نظر نہ لگا دے، رابعہ بیگم نے انتہائی بدتمیزی سے کہا، جبکہ یہ الفاظ دروازے کے باہر کھڑی نورین بیگم کی آنکھیں بھگو گئے تھے اور وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھیں۔ وہ ماہم کے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی تھیں، جبکہ اپنی بیٹی کے بارے میں ایسے ہی الفاظ سن کر انہیں شدید تکلیف ہوئی تھی۔ دودھ کا گلاس انہوں نے لا کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا تھا اور بیڈ پر بیٹھ کر بے اختیار رونے لگیں۔ انہوں نے آج تک ماہم کو اپنی بیٹی سمجھا تھا، بلکہ زارا کی طرح۔ وہ جو چیز زارا کے لیے لاتی بالکل ویسے ہی ماہم کے لیے لاتی۔ انہوں نے کبھی ماہم اور زارا میں فرق نہیں کیا تھا، اور رابعہ بیگم کے منہ سے اپنی بیٹی کے لیے لفظ منحوس سننا ان کے لیے کس قدر تکلیف دہ تھا، یہ اس وقت وہی جانتی تھیں۔ وہ ماں تھیں، اپنی بیٹی کے لیے اس طرح کے الفاظ سہ نہ سکیں۔ حیدر صاحب جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو نورین بیگم کو یوں روتے دیکھ کر بے حد پریشان ہوئے اور فوراً ان کے پاس آ کر وجہ پوچھنے لگے، انہیں چپ کروانے لگے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا میں نے کبھی ماہم کے لیے کوئی برا لفظ استعمال کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کیا میں نے کبھی ماہم کے لیے کوئی برا لفظ استعمال کیا ہے یا کبھی اس میں اور زارا میں فرق کیا ہے؟ بتائیں کبھی آپ کو میرے رد عمل سے ایسا محسوس ہوا ہو؟ نورین بیگم نے آنسو سے تر چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے حیدر صاحب سے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے؟ بتائیے مجھے، حیدر صاحب نے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اگر میری زارا کی شادی ٹوٹی ہے، اس کی شادی نہ ہو سکی، تو اس میں میری بچی کا کیا قصور؟ کیا اس نے خود ہمیں کہا تھا کہ ہم اس کی شادی احمد سے کروائیں؟ یہ سب تو اماں کے فیصلے تھے نا۔ میں نے کبھی ان کے فیصلے سے انکار نہیں کیا۔ انہوں نے آج تک میرے بچوں کی زندگیوں کے فیصلے کیے، میں نے کبھی کچھ نہیں کہا، ہمیشہ ان کے حکم کی تابعداری رہی۔ اس میں میری زہرا کا کیا قصور جو احمد نے اسے شادی کرنے سے انکار کر دیا؟ بتائیے مجھے، میری زہرا کہاں سے منحوس ہوئی؟ ان سب میں نورین بیگم کو لفظ منحوس اپنی جان سے پیاری بیٹی کے لیے بہت تکلیف دہ گزرا تھا۔ آپ یہ سب کیوں کہہ رہی ہیں؟ ہماری زہرا کا اس سب میں کوئی قصور نہیں، یہ سب تو اس کی قسمت میں تھا۔ وہ کم عمر تھی، اس لیے اس بات کو بلانے میں اسے کچھ وقت درکار ہے۔ زارا کے دماغ میں احمد کی محبت بھی ہم بڑوں کی ہی ڈالی ہوئی تھی، ورنہ ہماری زارا کو کہاں علم تھا ان سب باتوں کا۔ انہیں نورین بیگم یوں روتی ہوئی بالکل زارا کی طرح لگ رہی تھیں۔ زارا ہو بہو نورین بیگم کی کاپی تھی۔ نورین بیگم نے جواباً کچھ نہیں کہا، بس روتی رہیں۔ انہیں رابعہ بیگم کا رویہ بہت تکلیف دہ گزرا تھا۔ حیدر صاحب نے انہیں گلاس میں پانی ڈال کر دیا اور چپ کرواتے ہوئے بہت بار پوچھا کہ آخر کس کی بات انہیں بری لگی ہے، کس نے زارا کے بارے میں یہ سب کہا ہے، لیکن گھر میں کوئی بدمزگی نہ ہو اس لیے وہ کچھ نہ بولیں۔ کوریڈور میں گزرتے ہوئے ساتھ ساتھ وہ کسی فائل پر جھکی دوائیوں کی مقدار پڑھنے میں مصروف تھی۔ یہ کوئی 9 بجے کا وقت تھا۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں کافی چہل پہل تھی۔ وہ چہرے سے کافی تھکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ بلو کلر کا پین اس نے اپنے کندھے سے نیچے جاتے براؤن بالوں کا جوڑا بنا کر اس میں اٹکایا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ میں فائل تھامے دوسرے سے اپنے چہرے پر جھولتی ایک آوارہ لٹ کو بار بار کان کے پیچھے اڑیس رہی تھی۔ بلو جینز پر لیمن کلر کا کرتا پہنے، گلے میں لیمن کلر کا سکارف یو کی شکل میں لپیٹے، پیروں میں وائٹ کلر کے سنیکرز پہنے وہ تیز تیز چل رہی تھی۔ اب اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل بند کی تھی اور ایک مسحور کن مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا طواف کیا تھا۔ فائل بند کرتے ہی اس نے جیسے ہی گردن اٹھائی تو سامنے اسے سومیا نرس نظر آ گئی۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل اسے تھمائی اور التجائی انداز میں گویا ہوئی، پلیز سومیا، صرف 3 منٹس کے لیے میری جگہ پر ڈیوٹی دو، میں بس کافی پی کر واپس آتی ہوں، اور یہ فائل بیڈ نمبر 3 پر رکھ دینا، سڑکیں آنے میں ابھی 1 گھنٹہ ہے، میں کافی پی کر واپس آ جاؤں گی۔ ڈونٹ وری ڈاکٹر زینب، میں دیکھ لوں گی، آپ جائیے فریش ہو کر آئیے، سومیا نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ آہ سومیا، سو سویٹ آف یو، زینب پیار سے اس کے گال کھینچتے ہوئے مشکور انداز میں کہہ کر اسٹاف روم کی طرف بڑھ گئی، جبکہ سمیہ اس کی پشت کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے وارڈ کی جانب بڑھ گئی۔
وہ اسٹاف روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو ایک دو سینئر ڈاکٹرز تھے، باقی تو سارا اسٹاف روم خالی تھا۔ ذہنی کافی بنانے کا ارادہ تک کرتے ہوئے جا کر صوفے پر نیم دراز ہو کر بیٹھ گئی۔ اپنا موبائل نکال کر اپنی جان سے پیاری دوست امل کی پکس دیکھ رہی تھی، جسے تھوڑی دیر پہلے ہی امل نے اسے سینڈ کی تھیں۔ ذہنی نے موبائل آف کر دیا اور بے حد اداسی سے آنکھیں بند کر کے صوفے کی پشت پر سر گرا دیا۔ اللہ پوچھے دریافت سر آپ کو کیا چاہتا آپ کا اگر آپ مجھے آف دے دیتے، کم از کم میں اتنے اہم دن میں اپنی دوست کے پاس ہوتی۔ زینب نے افسردگی سے سوچا، تھکاوٹ اس قدر تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کچھ دیر میں ہی سو گئی۔ ابھی اسے کوئی 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے جب کسی نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ زینب کسمسا کر اٹھی تھی، لیکن سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہوا تھا۔ کوئی تمیز ہوتی ہے، کوئی تہذیب ہوتی ہے، مگر آپ کو کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ زینب نے اپنے منہ سے پانی کے چھینٹے صاف کرتے ہوئے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور کر کہا، ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے واقعی نہیں پتا یہ کیا ہوتی ہے، اور آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ لاسٹ ٹائم جو آپ نے پانی کا جگ مجھ پر خالی کیا تھا، اس نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اسے اس کا ماضی یاد کروایا۔ وہ مذاق تھا، زینب نے بھرپور کانفیڈنس سے کہا۔ اوہ صحیح، ویسے میں پوچھ سکتا ہوں کہ کسی شریف انسان کے ساتھ مذاق کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس نے اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے متجسس ہوتے ہوئے پوچھا۔ حقیقتاً وہ طنز کر رہا تھا۔ شریف انسان، زینب تقریباً چلائی تھی اس لفظ پر۔ کہاں ہے شریف انسان؟ دکھاؤ مجھے۔ زینب نے اس کے ارد گرد نظریں دوڑاتے کہا۔ ڈاکٹر زینب، آپ سچ میں اتنی معصوم ہیں یا بنتی ہیں؟ حمزہ نے اس کی حرکت پر دان پیستے ہوئے کہا۔ بالکل میں بہت معصوم ہوں، زینب نے اپنے بال کان کے پیچھے اڑیستے ہوئے کہا۔ استغفر اللہ، یہ باتیں آپ اپنے سسرال والوں کو کہیے گا۔ الحمدللہ ہم پچھلے 8 سالوں سے آپ کی اصلیت سے واقف ہیں۔ حمزہ نے بڑے ادب سے بے ادبی کی۔ آپ پھر میرے سسرال پر پہنچے، اپنے کام سے کام رکھے مسٹر۔ زینب نے میز پر تھوڑا آگے جھکتے ہوئے اسے تنبیہ کی۔ ویسے زینی، عموماً لڑکیاں شرماتی ہیں سسرال کے نام پر، لیکن آپ پہلی ہی ہیں جو جلال میں آ جاتی ہیں۔ حمزہ تو ہمیشہ سے بڑے سکون سے اسے بے سکون کرتا تھا۔ کیونکہ میں ڈاکٹر زینب ہوں، اس طرح کی حرکتیں مجھ سے نہیں ہوتی۔ ویسے بھی یہ عام اور نارمل لڑکیوں کی نشانی ہے۔ حمزہ نے اس کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے عام سے انداز میں تبصرہ کیا۔ آپ نے مجھے اب نارمل کہا؟ زینب نے دان پیستے ہوئے اپنی طرف اشارہ کر کے پوچھا، جس کے جواب میں حمزہ اس کے پاس پڑی ساری بھاری چیزیں اٹھا کر دوسری طرف رکھنے لگا۔ وہ کچھ بھی اٹھا کر مار سکتی تھی۔ مبادہ زینب کو دوڑا پڑنے ہی والا تھا۔ آپ خود سمجھدار ہیں، حمزہ نے شانے جھٹکتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر حمزہ، آج میں آپ کو نہیں چھوڑنے والی۔ زینی نے پاس پڑے ٹیبل سے آدھا بڑا پانی کا جگ اٹھایا۔ بہت زبان چلتی ہے آپ کی، اور میں اب نارمل دکھتی ہوں؟ پہلے پکڑ کر تو دکھائیے۔ حمزہ اسے چیلنج کرتے ہوئے فوراً صوفے سے چھلانگ لگا کر دروازے کی طرف بڑھا۔ زینی حمزہ سے 3 قدم کے فاصلے پر تھی جب حمزہ دروازہ کھول کر ایک دم نیچے بیٹھ گیا اور دروازے کے باہر کھڑے شخصیت پانی میں بھیگ چکی تھی۔ زینب نے اسی وقت پانی اچھالا تھا جو کہ حمزہ کے نیچے بیٹھ جانے کی وجہ سے دی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ مشہور و معروف ڈاکٹر دریاب علی کے چہرے سے بہہ رہا تھا۔ زینب کا ہاتھ تو ہوا میں ہی رکا تھا، بری آنکھیں بے یقینی سے کھلی ہوئی تھی۔ زینی بے یقینی سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ حمزہ کی کنڈیشن بھی ڈاکٹر زینب سے مختلف نہ تھی۔ جب وہ صدمے کی حالت میں ہی کھڑا ہوا تھا اور جلدی سے اپنی پاکٹ سے ٹیشو نکال کر سر کو پیش کیا، مگر ان کے چہرے سے ان کے غصے کا اندازہ ہو رہا تھا۔ Both of you come into my office۔ وہ اپنے چہرے سے پانی جھٹکتے ہوئے غصے سے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات کہہ کر 1 منٹ بھی مزید وہاں نہیں رکے تھے۔ حمزہ، یہ تم نے کیا کیا؟ سر کے جانے کے بعد زینب اپنے پورے غصے سمیت حمزہ کے سر پر سوار تھی۔ میں نے؟ حمزہ نے بے یقینی سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، اگر تم نیچے نہ بیٹھتے تو وہ پانی سر پر نہ گرتا۔ میں بتا رہی ہوں، تمہاری غلطی کی سزا میں نہیں بھگتوں گی۔ اگر سر نے اس بار سٹور روم کی صفائی ایز اے پنشمنٹ دی تو وہ تم ہی کرو گے، میں کچھ نہیں کروں گی۔ زینب نے سارا بلیم اس پر ڈالتے ہوئے خود شانے جھٹک دیے۔ اس بار تمہاری غلطی کی سزا
تو میں بھی نہیں بھگتنے والا۔ حمزہ کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ انہیں اس ہاسپٹل میں آئے 4 ماہ ہو چکے تھے، جس میں 50 دفعہ مختلف سزائیں یہ دونوں بھگت چکے تھے، کچھ اپنی شرارتوں کے عوض اور کچھ اپنی لڑائیوں کے عوض۔ اب کیا کرنا ہے؟ کچھ ایسا جس سے دونوں ہی بچ جائے۔ سوچو نا حمزہ، اب زینب نے مصالحت پسندی اپنائی۔ ارے وہی ضرورت پر گدھے کو باپ بنانے والی۔ ورنہ حمزہ سے مدد لینا زینب کی شان کے خلاف تھا۔ حمزہ نے اپنی دونوں آنکھیں سکیڑتے ہوئے اسے دیکھا تھا، جو 1 منٹ میں بگی بلی بن گئی تھی۔ آپ دونوں کو سر بلا رہے ہیں اور 1 منٹ کے اندر حاضر ہونے کا کہا ہے۔ وہ دونوں کچھ سوچ ہی رہے تھے جب ایک میل نرس ان کے پاس آ کر رکا۔ اس کی بات سن کر زینب اور حمزہ نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور ایک دم دوڑ لگائی تھی تاکہ وہاں جا کر ایک دوسرے پر ملبہ ڈال سکیں کہ اس کی وجہ سے دیر ہوئی ہے، اس نے باتوں میں لگا دیا، یہ لڑائی کر رہی تھی وغیرہ وغیرہ۔ سر کی ان سے میٹنگ کا نتیجہ ہمیشہ کی طرح ان کے خلاف ہی نکلا۔ زینب اور حمزہ دونوں کی 10 بجے ڈیوٹی آف ہونی تھی، جسے بڑھا کر 12 بجے کر دیا گیا تھا۔ ذہنی کے وارڈ میں صرف ایک سینئر ڈاکٹر رہے گی، باقی نرسز اور دوسرے ڈاکٹر ریسٹ کریں گے۔ زینب اکیلی ہی سب کچھ مینج کرے، یہ تھی زینب کی سزا۔ حمزہ اپنے وارڈ میں 10 بجے تک ڈیوٹی پوری کرے گا اور پھر اس کے بعد 2 گھنٹے ہاسپٹل کی مین فارمیسی میں ورکرز کی مدد کروائے گا، کارٹون پیکنگ میں، صفائی میں وغیرہ وغیرہ۔ سر نے ان کی اس بار بہت اچھے سے طبیعت صاف کی تھی۔ سر کے آفس سے باہر آنے کے بعد ان دونوں نے ایک دوسرے کو گھورا تھا، گویا تازی تازی بے عزتی جو ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنے پیر پٹکے تھے اور دونوں ایک دوسرے سے مخالف سمت کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اپنی نظروں سے ایک دوسرے کو باور کروا رہے تھے کہ آئندہ نظر نہ ہو مجھے، لیکن کل ہی یہ دونوں پھر کسی شرارت میں پیش ہوں گے، وہ بھی اکٹھے۔ کچھ لوگوں سے اس قدر تعلق گہرا ہوتا ہے کہ ہم چاہ کر بھی ان سے قطع تعلق نہیں کر سکتے۔ حدید عائشہ کے پاس کھڑا ان سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اپنی تعریفیں کروا رہا تھا۔ تبھی ایک ویٹر حدید سے ٹکرایا تھا اور اس کے ہاتھ میں پکڑے کولڈ ڈرنک کے گلاس جھلکے تھے اور حدید کا کوٹ گندا کر گئے تھے۔ ویٹر نے فوری طور پر اسے سوری کی تھی اور کافی نادم تھا۔ حدید نے اٹس اوکے کہہ کر اسے جانے دیا اور خود عائشہ سے ایکسکیوز کرتا واش روم میں اسے صاف کرنے جانے ہی لگا تھا جب کسی نے اس کے آگے ٹیشو بڑھایا۔ حدید نے بغیر ٹکے ٹیشو تھاما اور اپنا کوٹ صاف کرنے لگ گیا۔ تھینکس، حدید نے کوٹ صاف کرنے کے دوران ایک پل کو نظر اٹھا کر دیکھتے ہوئے کہا، لیکن سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر کافی بے یقین ہوا تھا۔ زارا جو کہ عائشہ کے پاس جا رہی تھی، اسے اپنا کوٹ چٹکتے دیکھ کر ٹیشو پاس کیا تھا۔ اٹس اوکے زارا کہتے ہوئے آگے بڑھنے ہی لگی تھی جب حدید نے اسے روکا۔ زارا، آپ بور تو نہیں ہو رہی؟ زارا نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا جو مزید ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ ایش گرے کلر اس پر خوب جچ رہا تھا۔ زارا اسے ایک نظر دیکھ کر فوراً نظریں پھیر گئی تھی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، زارا نے ادھر ادھر دیکھتے بظاہر لاپرواہی سے کہا، دل میں خود کو باور کرا رہی تھی کہ جو مرضی ہو جائے اس طرف نہیں دیکھنا۔ ایک بات پوچھوں، مائنڈ تو نہیں کریں گی؟ حدید نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ اب وہ بات ہی نہ کریں جس سے کسی کو برا لگے، زارا نے عام سے انداز میں تبصرہ کیا۔ ہاں، ویسے کامن سی بات ہے، پوچھوں؟ حدید اس کی بات سے محظوظ ہوتے ہوئے دوبارہ بولا۔ اوکے، پوچھیں۔ زارا نے اب کی بار اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے لڑکے پسند ہیں؟ حدید نے تجسس سے پوچھا۔ وہ ابھی کچھ اور بولنے ہی والا تھا لیکن زارا نے اس کی بات کاٹ دی اور اپنا تجزیہ پیش کیا۔ مجھے اتنے حسین مرد بالکل نہیں پسند۔ زارا نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے نظریں چرائی تھیں۔ کتنے؟ جتنے آپ ہیں۔ زارا نے اسے دیکھ کر گویا اس کی طرف اشارہ کیا ہو کہ تمہاری ہی بات کر رہی ہوں۔ اس کے جواب سے اس کی اتنی انوکھی تعریف پر وہ دل کھول کر ہنسا تھا، پھر تھوڑا سنبھلتے ہوئے بولا، یعنی میں آپ کو بالکل بھی نہیں پسند؟ حدید نے 1 منٹ میں چہرے پر اداسی مسکینیت طاری کی۔ ڈرامہ؟ میں نے ایسے تو نہیں کہا۔ زارا اس کی شکل دیکھ کر گڑبڑائی تھی۔ یعنی میں آپ کو پسند ہوں؟ حدید نے ایسی شکل بنائی کہ اگر وہ کہے گی کہ نہیں تو وہ ابھی رونا شروع کر دے گا، جیسے آج بات فائنل کرنے کے در پر ہو۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ زارا نے تھوڑا جزبز ہو کر اس کا دل رکھنے کے لیے
آخری والی بات کہی۔ اس کی بات سن کر حدید نے ایک لمبی سانس خارج کی تھی، پھر انتہائی سیریس شکل بنا کر بولا، بس کیا بتاؤں آپ کو زارا، مجھے ایک چڑیل کا سایہ ہو گیا ہے۔ حدید نے بات کچھ اس انداز میں کہی جیسے خود اپنی کیفیت سے بہت تنگ ہو، اور زارا وہ تو اس کی اتنی سیریس اور افسردہ شکل دیکھ کر فوراً سیریس ہو گئی اور حدید سے مزید فاصلے پر ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی اس حرکت پر حدید کا دل کہکا لگانے کو کیا تھا، لیکن ضبط کر گیا۔ کتنی انوسینٹ تھی زہرا، جسے کوئی بھی آسانی سے بے وقوف بنا دیتا تھا، جو آسانی سے کسی کی بھی بات میں آ جاتی تھی۔ حدید نے سوچا، کیا اسلام آباد میں بھی چڑیلیں ہوتی ہیں؟ زارا نے بڑی ہمت کر کے حدید کی طرف دیکھ کر پوچھا، مطلب یہ ساری چیزیں تو گاؤں وغیرہ میں یا کھلی جگہوں پر ہوتی ہیں نا؟ اسلام آباد جیسی ماڈرن علاقے میں اسے حیرانی ہوئی، اس لیے اس نے پوچھا، نہیں، وہ یہاں کی نہیں ہے، کسی دوسرے شہر سے آئی ہے۔ حدید نے اداسی سے کہا، آپ صورت ناز پڑا کریں، دادی کہتی ہے ان سے انسان ہر بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ زارا نے اپنی دانست کے مطابق مفید مشورہ دیا، وہ میرے خوابوں میں بھی آتی ہیں اور مجھے ڈراتی ہیں، پھر کیا کروں؟ حدید نے معصوم سی شکل بنا کر اپنا مسئلہ بتایا، آپ آیت الکرسی پڑھ کر سویا کریں۔ زارا نے ایک اور حل بتایا، معصوم سا جواب، اور اگر وہ چڑیل پھر بھی خواب میں آئی تو؟ حدید ایک قدم آگے چل کر آیا اور بہت سیریس سے انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، مجھے نہیں پتا، آپ اپنی موم سے بات کریں، انہیں بتائیے۔ زہرا کا دل کیا بھاگ جائے، کہیں حدید کی چڑیل اسے ہی نہ چمٹ جائے، اور اس کے چہرے کی بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں جس سے وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ آر یو فیلنگ سکیئرڈ؟ حدید نے اس کی ڈری سہمی شکل دیکھ کر پوچھا۔ نو آئی ایم ناٹ، زارا نے بڑی ہمت کر کے کہا، جبکہ پہلو میں دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ اوکے پھر ٹھیک ہے، ویسے یہ چڑیل نہیں، ایک لڑکی ہے جسے میں بہت محبت کرتا ہوں۔ حدید نے پہلی بات سیریس ہوتے ہوئے جبکہ دوسری رازداری سے بتائی۔ زارا نے اس کی بات سن کر حیرانی سے سر اٹھایا تھا اور دل میں خود کو کوسنے لگی کہ وہ کیوں اتنی جلدی ڈر جاتی ہے۔ اب حدید کو کچھ کہہ کر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس کی بات سے ڈر رہی تھی۔ اسے حدید پر غصہ بھی آیا کہ وہ اسے ڈرا رہا تھا، دل تو کیا کوئی چیز ہی اٹھا کر اس کے سر میں دے مارے۔ بدتمیز، ڈرا رہا تھا، لیکن وہ اپنی بزدلی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اپنا غصہ پی گئی۔ جب غصہ ختم ہوا تو اسے حدید کی بات سمجھ آئی کہ وہ کسی سے بہت محبت کرتا ہے۔ زارا نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا، پھر اپنے تاثر نارمل کرتے ہوئے بولی، آپ کی پرسنل لائف ہے، جو مرضی کریں۔ وہ کہنا کچھ اور چاہتی تھی، جانے کیوں لہجے میں خفگی کا عنصر ملا اور زارا کا رویہ کچھ شکوے کا پتہ دے گیا۔ زارا اپنی بات کہہ کر وہاں پر رکی نہیں تھی، فوراً ہی چلی گئی تھی، جبکہ حدید اس کی بات سے زیادہ تاثرات سے حیران ہوا تھا، اس کے جواب میں چھپے شکوے پر حیران ہوا تھا جو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس منظر کو ہادی ابراہیم بھی حفظ کر چکا تھا اور اب وہ اسے قدرے بخشنے والا نہیں تھا۔ ہادی اپنے فرینڈز کو پارٹی انجوائے کرنے کا کہہ کر حدید کی فیملی کے پاس جا کر بیٹھ گیا، جبکہ امل کچھ دیر اس کے پاس کھڑی اس کے فیلو سے بات کرتی رہی۔ اس کے بعد ابراہیم صاحب کے بلانے پر ان کے پاس چلی گئی۔ سب مہمان کھانا کھا چکے تھے، جبکہ ہانیہ ابھی بھی احسن کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتے ہوئے لزانیہ سے انصاف کر رہی تھی۔ ہادیہ ہانیہ کے کان کے قریب جھک کر شرارتی انداز میں بولا، کھا لو، اگر جاتے ہوئے مجھے گفٹ نہ دے کر گئی تو ساری پارٹی کے برتن میں تم سے ہی دلواؤں گا۔ ہانیہ کا منہ میں جاتا لزانیہ سے بڑا چمچ رکا تھا اور ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھنے لگی۔ ویری فنی، میں آپ کو کام والی کہاں سے لگتی ہوں؟ اور رہی بات گفٹ کی تو وہ میں آپ کو نہیں، امل آپی کو دے چکی ہوں۔ امل کو کیوں؟ مجھے گفٹ دو، پارٹی تو میں نے دی ہے نا، پھر گفٹ اسے کیوں؟ ہادی کو تو اپنے گفٹ میں امل کی شراکت داری بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ ہائے بیچاری ہماری امل آپی، کہاں وہ اس قدر نائس اور کہاں آپ کنجوس مکھی چوس ہادی بھائی۔ ہانیہ نے ملامتی نظروں سے ہادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کچھ زیادہ ہی اچھی نہیں ہے تمہاری امل آپی؟ اور یہ تمہاری آپی کب سے بنی؟ ہادی کو ہانیہ کا امل کو اپنی بہن کہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ جب سے ان کی آپ سے شادی ہوئی ہے تب سے وہ میری بہن بن گئی ہیں۔ ہانیہ نے اسے عام سے انداز میں بتاتے ہوئے اپنی پلیٹ فنش کی۔ پاگل، وہ تمہاری آپی نہیں بھابھی ہے، تم اس کی نند ہو، تمہیں اس سے دوستی نہیں کرنی، لڑائیاں کرنی ہیں۔
اس کی ناک میں دم کرنا ہے، اسے اتنا تنگ کرنا ہے کہ وہ لڑ جھگڑ کر گھر چھوڑ کر چلی جائے۔ ہادی اس کی بات سن کر ہلکا سا دلکشی سے مسکرایا تھا، پھر ہانیہ کی طرف جھکتے ہوئے بڑی رازداری سے سمجھانے لگا۔ لہجہ اس قدر آہستہ تھا کہ بامشکل ہانیہ ہی سن پائے تھی، جبکہ ٹیبل پر بیٹھے فریق صرف اس کے لب ہی ہلتے ہوئے دیکھ پائے۔ ہانیہ نے اس کی بات کے جواب میں کانوں کو ہاتھ لگائے تھے اور تعصب سے اسے دیکھنے لگی۔ سیریسلی ہادی بھائی، آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا، سوچنا اس بارے میں روز روز ایسی عقل مندانہ باتیں نہیں کرتا۔ ہادی نے چیئر پر سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے اپنے بالوں کو ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، آپ دونوں کون سی سیکرٹ ڈسکشن کر رہے ہیں، مجھے بھی بتائیے۔ اور یہ حدید بھائی کہاں ہیں؟ کوئی اچھا سا گانا ہی سنا دے۔ احسن کب سے ان دونوں کو سرگوشیاں کرتا دیکھ رہا تھا، بالآخر بول پڑا، ڈیٹس آ گڈ آئیڈیا، میں ابھی حدید کو پکڑ کر لاتا ہوں۔ ہادی نے احسن کی پوری بات اگنور کی تھی اور اینڈ والی بات پر رسپونس کرتے ہوئے اٹھ کر حدید کی طرف گیا تھا، جو جانے رباب کی کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ ایکسکیوز می حدید، تم مجھے کوئی سانگ ڈیلیکیٹ نہیں کرو گے یار، ایک اچھا سا سانگ ہی سنا دو۔ ہادی نے رباب کی طرف دیکھتے ہوئے حدید سے کہا۔ وائی ناٹ؟ کچھ دیر میں حدید اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا اور پھر رباب کی طرف متوجہ ہوا جب ہانیہ اور احسن بھی وہاں آ گئے۔ پلیز حدید بھائی، ابھی سنائیے نا، ہمیں ابھی سننا ہے، ابھی سننا ہے، ابھی سننا ہے، ہانیہ اور احسن دونوں ہی ضدی لہجے میں کہا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا جب رباب بھی بول پڑی۔ ہاں ہادی پلیز، ایک اچھا سا سانگ ہو جائے۔ رباب نے بھی ہانیہ احسن کی طرح التجائی انداز میں کہا۔ اب کہ ہادی فل موڈ میں معلوم ہو رہا تھا، حدید نے مزید کوئی احتجاج نہیں کیا اور اوکے کہہ کر انتہائی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کی گئی سائیڈ وال، جسے گیسٹ سیلفیز کے اچھے بیک گراؤنڈ کے لیے استعمال کر رہے تھے، اس دیوار کو پورا رائل پتھروں سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے نیچے ایک چھوٹا سا پول تھا جس میں مختلف رنگوں اور کئی قسم کی مچھلیاں تھیں۔ پانی پتھروں پر سے کسی آبشار کی طرح بہہ کر پول میں گرتا تھا اور مختلف قسم کی روشنیاں اس پول میں بدلتیں۔ ایک دم پورے ہال کی لائٹس آف ہوئیں اور ایک ہول لائٹ اس دیوار کے آگے چیئر پر بیٹھے حدید پر پڑی، جس نے ہاتھ میں گٹار پکڑا ہوا تھا اور ڈیجیٹل مائک اس کے کان کی لو سے گھوم کر ہونٹوں تک آ رہا تھا۔ وہ اس وقت دیکھنے والوں کو یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اندھیرے میں کوئی چاند ہو، جیسے کسی حسن کی محفل میں بطور نمائش حسن ہو۔ ہر کوئی اس کی پرسنالٹی سے، اس کی شخصیت سے بہت امپریس تھا۔ حدید کی گمبھیر خوبصورت آواز حال میں گونجی تو گویا سب کے دلوں کو ایک سحر میں جکڑ لیا ہو۔ Hello everyone, today is very special day for me, for my crime partner Hadi. Many congratulations for your new life, new relation. Allah bless you many more. My lovely and dearest couple Amal and Hadi. Love you both. Always stay happy, stay together. حدید نے ہادی اور عمل کی طرف دیکھ کر کہا اور ہادی کو ایک فلائنگ کس دیا جس پر سب ہنسے تھے۔ ہال میں کہہ کے گونجے تھے۔ ہادی نے فوراً اس کا کس کھینچ کر اپنے دل کی جگہ پر بنی پاکٹ میں ڈالا اور آنکھیں بند کر کے اسے محسوس کیا۔ ہر کوئی ان کے پیار کو دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ ایک مسکراہٹ تھی جو اس کے چہروں کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ زارا نے بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ اس نے ہانیہ سے ہادی اور حدید کی دوستی کے کافی قصے سن رکھے تھے اور آج ان کا پیار اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ This song is dedicated to someone special, very special, which complete my life. Hope you all enjoy it. سب نے کلیپنگ کر کے حدید کو چیئر اپ کیا تھا اور اس کی سٹارٹ کے انتظار میں تھے۔ حدید کی نظریں ہانیہ کے ساتھ بیٹھی زارا پر تھیں، جو اپنا ہاتھ ٹھوڑی پر رکھے اسی کی طرف متوجہ تھی۔ گٹار پر خوبصورت دھن بجنا شروع ہوئی تھی اور ہر کسی کو متوجہ کر گئی تھی۔ یہ چہرے عشق نہ جانے، یہ چہرے عشق نہ جانے، یہ پردے ہٹا دیتے ہیں، جہاں دل کا ہے ٹھکانہ یہ راہیں بتا دیتے ہیں، مسافر میں ہوں پھر بھی منزل پاس تو ہیں، چلوں میں جس راہ پر تو ہے وہاں، چلتے 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 یوں ہی کوئی مل گیا تھا، یوں ہی کوئی مل گیا تھا، سرے راہ چلتے چلتے، واو واو۔
تم سے ملا جو پہلی دفعہ آنکھوں کو سکون ملا، قریب میرے تو جو ہوا سفر کو کارواں ملا، تم میرے پاس ہیں پھر بھی بس ایک بات تو ہے، چلنے دو سانسیں الگ پر، ایک ہے وجہ چلتے 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 یوں ہی کوئی مل گیا تھا، یوں ہی کوئی مل گیا تھا، یوں ہی کوئی مل گیا تھا، سرے راہ چلتے چلتے سرے راہ چلتے چلتے۔ ہال کی لائٹس واپس آئی تھیں، ایک دم فضا میں تالیوں کا شور بلند ہوا تھا، ہر کسی نے اس کی خوبصورت آواز کی داد دی تھی۔ زارا نے اپنی کب سے رکی ہوئی سانس بحال کی تھی، وہ اس کی آواز کی اسیر بنتی جا رہی تھی، وہ اندھیرے میں روشن ہوتا ہو کوئی چاند معلوم ہو رہا تھا، جو اپنی شخصیت کے حسن سے، اپنی آواز کی خوبصورتی سے ہر طرف روشنی بکھیر رہا تھا۔ زارا کا دل کیا کہ حدید کبھی چپ نہ ہو، وہ یوں ہی گاتا رہے اور وہ بس اسے سنتی رہے۔ زارا کا دل ایک عجیب سی روش میں دھڑک رہا تھا، جو وہ اپنی شخصیت سے ہر کسی کے دل پر قابض ہو جاتا تھا تو وہ پھر زارا حیدر کب تک اس کے شہر سے دور بھاگتی۔ حدید نے اپنے پاس کھڑے ملازم کو اپنا گٹار پکڑایا اور اٹھ کر ہادی کے پاس آ گیا۔ ہادی نے 1 منٹ کی دیر کیے بغیر اسے گلے لگایا تھا۔ ہادی کا چہرہ بلش کر رہا تھا خوشی سے۔ مجھے چاہیے فقط تیری دوستی تیری یاری، مجھے چاہیے فقط تیری دوستی تیری یاری، اس جہاں میں بھی اس جہاں میں بھی، مجھے چاہیے فقط تیرا ساتھ تیرا پیار، اس جہاں میں بھی اس جہاں میں بھی۔ یار عمل دیکھ رہی ہے، وہ کیا سوچے گی تیرے بارے میں، حدید نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ کیا کروں، تو پیارا ہی اتنا لگ رہا ہے، ہادی نے آنکھیں دبدباتے ہوئے کیوٹ اس سے الگ ہو کر کہا۔ یا اللہ خیر، ہادی تو نے کچھ الٹا سیدھا تو نہیں پیا، حدید نے پریشانی سے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ میرے ڈیڈ کا پتہ ہے نا، یہاں پر سب سیدھا سیدھا ہی پینے کو ملے گا، الٹا سیدھا نہیں۔ ہادی نے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے اسے جواب دیا، جس پر حدید محظوظ ہوا تھا۔ تب ہی ہادی کی نظر زارا پر پڑی تو اسے تھوڑی دیر پہلے والی حدید اور زارا کا اکٹھے کھڑے ہو کر باتیں کرنا یاد آیا۔ ہادی نے زارا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حدید سے پوچھا، شی از ویری اسپیشل فار می، حدید نے پیار سے زارا کی طرف دیکھ کر کہا۔ اور کیا میں اسپیشل کی ڈیفینیشن جان سکتا ہوں، یا یہ کوئی تمہاری نئی گرل فرینڈ ہے جو تمہاری آواز کے اور ہینڈسمنیس کے پیچھے پاگل ہے؟ ہادی نے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اف، اس بار معاملہ الٹا ہے میری جان، زارا کے معاملے میں میری لک نے میرا ساتھ نہیں دیا، حدید نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے صدمے سے چور آواز میں کہا۔ مطلب اگر کوئی اور سین ہے تو 1 منٹ کی دیر کیے بغیر بتا دے، ورنہ جا رہا ہوں میں اس کے پاس، ہادی نے گھور کر اسے دیکھتے ہوئے وارننگ دی۔ حدید اس کی ہفکی محسوس کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے ہال سے باہر لے آیا۔ پارکنگ ایریا میں آ کر حدید گاڑی کے بونٹ پر بیٹھ گیا اور ہادی اس کے سامنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر کھڑا اس کی کہانی کا منتظر تھا۔ حدید نے اسے الف تا یہ تک سب کچھ بتا دیا، بما احمد، کہ کس طرح احمد کی وجہ سے اس کی لو سٹوری خراب ہو رہی ہے، اور ساتھ میں ہادی کو اس کا پرومس بھی یاد کروایا کہ وہ پہلے ہی اسے کہہ چکا تھا کہ کوئی بات ہے جو صحیح وقت آنے پر وہ اسے بتائے گا، اس لیے ہادی نے تحمل سے برداشت کیا، ورنہ ممکن تھا کہ وہ اتنی بڑی بات پر اس کا سر کھول دیتا۔ سب کچھ بتانے کے بعد وہ پرسکون سا ہو کر ہادی کو دیکھ رہا تھا، جو اب حیرانگی سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم ایک ایسی لڑکی کے پیچھے پڑے ہو جو پہلے ہی کسی کی محبت میں مبتلا ہے۔ ہادی نے گویا اس کی طبیعت صاف کرنی چاہی۔ وہ اس کی محبت نہیں، محض پسند اور ضد ہے، اور اکثر انسان جب اپنی فضول ضد چھوڑتا ہے تو اپنی حماقت پر اسے خود ہی ہنسی آتی ہے۔ وہ اسے بھول جائے گی بہت جلد، حدید کے لہجے میں بہت امید تھی۔ تجھے بڑا پتہ ہے کیا دادا ابو لگتا ہے اس کا؟ ہادی نے اس کے فلسفے سن کر سر جھٹکا۔ بس ایسے ہی میں نے اس کی نیچر کو آبزرو کیا ہے، شی از اے میچور گرل۔ حدید، مجھے تو اس وقت سوائے وقت بربادی کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا، تمہیں لڑکیوں کی کمی ہے کیا؟ لیو ہر، ہادی نے بھی اس کے ساتھ بونٹ پر ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ ڈونٹ وری، میں اس کے لیے اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کو بھی ریڈی ہوں، حدید نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ یعنی تو اس کی جان نہیں چھوڑے گا؟ ہادی نے تھوڑی ہفکی سے کہا، جس کے جواب میں حدید نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔
اور تو اسے میری بھابھی بنا کر ہی چھوڑے گا؟ ہادی نے ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے پوچھا۔ حدید نے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ میری ایک بات یاد رکھنا حدید مصطفیٰ، اگر اس کی وجہ سے تو نے مجھے اگنور کیا تو میں بازارتے خود اسے فیصل آباد کی ٹرین میں بٹھا کر اسلام آباد سے روانہ کر دوں گا۔ ہادی نے حدید کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے باور کروانے والے انداز میں کہا۔ تم جیلس ہو رہے ہو؟ حدید نے باغور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آف کورس، جب تم مجھ سے زیادہ کسی کو اہمیت دو گے تو میں جیلس ہی ہوں گا، ہادی نے شانے چٹکتے ہوئے کہا اور پلٹ کر ہال کی جانب بڑھنے لگا۔ جب حدید نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا اور آبرو اٹھا کر پوچھا کہ کہاں؟ اگر تم فیصلہ کر ہی چکے ہو اسے میری بھابھی بنانے کا تو میں اس کے کچھ ٹیسٹ لوں گا، اگر وہ اس میں پاس ہو گئی تو میری طرف سے بھی ڈن، ورنہ تجھے اپنا ارادہ بدلنا پڑے گا۔ ہادی کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی جسے حدید صاف محسوس کر سکتا تھا۔ نو ہادی، تم اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرو گے، وہ بہت ڈرپوک ہے، حدید نے اسے وارن کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ڈرتی بھی ہے، پھر تو اور مزہ آئے گا۔ تمہیں ساشا یاد ہے، میری گرل فرینڈ؟ کیا کیا تھا تم نے اس کے ساتھ؟ ناؤ بی ریڈی، آج تمہاری زارا کی باری۔ ہادی نے اپنی شرارتی آنکھیں دبدباتے ہوئے اسے اپنی کارروائی سے آگاہ کیا۔ دیکھو ہادی، ساشا اور زارا میں بہت فرق ہے، تم زارا کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر رہے۔ شی از ویری انوسینٹ، حدید نے اسے سمجھانا چاہا اور اپنی کارروائی سے باز رکھنا چاہا۔ ہاں اب تجھے وہ معصوم لگے گی اور میں شیطان، لیکن میری جان تاریخ گواہ ہے کہ شرارتیں معصوموں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، اور جتنا مزہ انہیں تنگ کرنے میں آتا ہے اور کسی کو تنگ کرنے میں نہیں آتا۔ بیسٹ آف لک فار یور زارا، ہادی نے اپنی پوری بات ہاتھ ہلا ہلا کر کہی جیسے کوئی پروفیسر صاحب کلاس میں لیکچر دے رہے ہوں، اور اینڈ پر اسے بیسٹ آف لک کہتا اندر کی جانب بھاگا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ آج کی تقریب کا دلہا ہے۔ حدید بھی 1 منٹ کی دیر کیے بغیر اس کے پیچھے لپکا تھا، لیکن اب وہ جانتا تھا کہ یہ زارا کو نہیں بخشے گا۔ ہادی جا کر عائشہ کے ٹیبل کے پاس اس کی چیئر کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ سامنے والی چیئر پر زارا بیٹھی اپنے فون میں بزی تھی۔ اس کے ساتھ والی چیئر بائیں جانب ہانیہ اور احسن بیٹھے فیس بک پر آج کی پارٹی کی پکس اپنے فرینڈز کو ٹیگ کر کے شیئر کر رہے تھے اور کافی مصروف دکھائی دے رہے تھے۔ عائشہ آنٹی، آپ نے تو کوئی بیوٹی کانٹیسٹ میں حصہ لیا لگتا ہے، دن بہ دن پیاری ہوتی جا رہی ہیں، آخر راز کیا ہے؟ ہادی نے بڑے فرینک سے انداز پر عائشہ کی چیئر کے پیچھے کھڑے ہو کر ہلکے سے جھک کر چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ زارا نے ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں موبائل سے اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور پھر واپس اپنے موبائل میں بزی ہو گئی۔ ہاں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ویسی ہی ہوں۔ عائشہ اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرائی تھی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے عام سے انداز میں کہا۔ مجھے تو آپ شروع سے ہی بہت پیاری لگتی ہیں، ویسے عائشہ آنٹی آپ نے اپنی گیسٹ کا انٹرو نہیں کروایا میرے ساتھ، ہادی نے پہلی بات بچوں کی طرح آنکھیں دبدباتے ہوئی کہی اور دوسری اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہی۔ شور، یہ زارا ہے میری بھانجی، فیصل آباد سے آئی ہے میرے پاس رہنے۔ عائشہ نے زارا کی طرف دیکھتے ہوئے پیار سے اس کا تعارف کروایا۔ زارا نے بھی اپنا سر اٹھا کر ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ تھوڑی جزبز ہوئی تھی۔ ہادی ہانیہ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ زارا کو لگا شاید ویسے ہی کسی بات پر ہانیہ کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہے، لیکن ہانیہ تو احسن کے ساتھ موبائل میں بزی تھی۔ زارا نے دوبارہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ ہنوز ہانیہ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ زارا اپنے شانے جھٹکتے ہوئے دوبارہ اپنے موبائل میں دیکھنے لگی، تب ہی اسے ہادی کی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنا سر اٹھایا تھا۔ کیسی ہیں آپ زارا؟ ہادی بظاہر ہانیہ کو دیکھ رہا تھا لیکن پوچھ زارا سے رہا تھا۔ زارا کو کافی عجیب سا لگا، اسے سمجھ نہ آیا کہ یہ بات اس سے کرتے ہوئے دوسری سمت کیوں دیکھ رہا ہے۔ اس دوران عائشہ کو ایک فون کال آ گئی تھی جسے سننے کے لیے وہ ان سے ایکسکیوز کرتی ہوئی ایک سائٹ پر چلی گئیں۔ آئی ایم فائن، زارا نے اس کی نظروں کی سمت دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو ہمارا اسلام آباد کیسا لگا؟ وہ پھر ہانیہ کی طرف دیکھ رہا تھا جس کا سر جھکا ہوا تھا موبائل پر اور بات زارا سے کر رہا تھا۔ اس دوران حدید نامحسوس انداز میں آ کر زارا کے ساتھ ایک چیئر کا فاصلہ رکھ کر بیٹھ گیا اور ہادی کی ایکٹنگ دیکھنے لگا۔ بیوٹیفل،
زارا کو اس شخص کا ذہنی توازن درست نہیں لگا جو بات اس سے کر رہا ہے اور دیکھ ادھر ادھر رہا ہے۔ اچھا، زارا ذرا یہ تو بتائیے کہ فیصلہ باد میں سمندر ہے؟ ہادی نے ہنوز خانیہ کو دیکھتے ہوئے زارا سے کہا، جیسے کوئی ٹیڑھا ہو جو دیکھتے کہیں اور ہیں اور بات کہیں اور کرتے ہیں۔ نو، وہ تو کراچی میں ہے، فیصلہ باد میں تو نہیں ہے۔ اب کہ زارا کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص ٹیڑھا ہے، زارا کے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوئے تھے کہ اللہ نے شکل اس قدر اچھی دی ہے لیکن بیچارہ صحیح دیکھ نہیں سکتا۔ اوہ آئی فورگیٹ، اچھا تو وہاں پر چڑیا گھر ہے؟ ہادی نے اب کی دفعہ ہلکی سی گردن اونچی کر کے ہانیہ کی سیٹ میں دیکھا جیسے اس کی سمت میں کھڑی زارا سے بات کر رہا ہو۔ زارا نے دور کھڑی حسین لڑکی عمل کو دیکھا جو طاہرہ بیگم کے ساتھ کھڑی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ زارا کو عمل کی قسمت پر بہت ترس آیا کہ کہاں اتنی پیاری لڑکی اور کہاں یہ ٹیڑھا۔ بتائیے نا زارا، آپ مجھے سن رہی ہیں نا؟ اس قدر معصومیت تھی ہادی کے چہرے پر اپنی بات کے دوران کہ کسی کو بھی اس پر ترس کھانے پر مجبور کر دیتی۔ نہیں، وہ تو لاہور میں ہوتا ہے نا چڑیا گھر، کراچی میں، فیصل آباد میں نہیں ہے۔ زارا نے اب کی بار کوشش کی کہ وہ اس کی طرف دیکھے جہاں وہ بیٹھی ہے، لیکن ہادی تو چہرے پر مسکونیت طاری کیے دوسری طرف دیکھتے ہوئے اسے مخاطب کر رہا تھا۔ زارا نے نہ سمجھی سے حدید کی طرف دیکھا تو اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور وہاں پر ایسے بیٹھ گیا جیسے موجود ہی نہ ہو۔ حدید کو اس کمینے پر رج کے غصہ آ رہا تھا، اسے رہ رہ کر وہ سین یاد آ رہا تھا جب اس نے اس کی گرل فرینڈ کو بھگایا تھا۔ تاشا ترکی میں رہتی تھی اور ہادی کی گرل فرینڈ تھی۔ ہادی کی اس سے دوستی فیس بک پر ہوئی تھی۔ وہ تو ہادی کی باتوں سے اس کی اس قدر دیوانی ہو گئی تھی کہ اسے ملنے ترکی سے پاکستان آ گئی تھی۔ ساشا نے اپنی بہت سی پکس ہادی کو سینڈ کی تھیں، جبکہ اس نے ہادی سے جب اس کی پکس مانگی تو ہادی نے آگے سے یہ کہہ کر بیبی مجھے بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے، جب تم آؤ گی تب دیکھ لینا، اور وہ مان بھی گئی۔ ہادی نے ایک دن پہلے حدید کو بتایا کہ کل اس کی گرل فرینڈ اسے ترکی سے اسلام آباد ملنے آ رہی ہے اور ساتھ ساتھ بے انتہا شوخیاں بھی ماری، جسے حدید نے محض سر ہلا ہلا کر سنی۔ اگلے دن جب ہادی نے اس سے ملنے جانا تھا تو حدید نے اسے ابراہیم صاحب کا نام لے کر کسی کام سے بھیج دیا اور کہا کہ میں چلا جاتا ہوں تیری گرل فرینڈ کو ریسیو کرنے، جب تو آئے گا تو میں واپس آ جاؤں گا۔ ہادی بڑی مجبوری سے ابراہیم کے کام کے لیے چلا گیا اور حدید ریسٹورنٹ میں مطلوبہ وقت پر مطلوبہ جگہ پہنچ کر ساشا کا انتظار کرنے لگا۔ حدید نے آنکھوں پر بلیک شیڈ لگائے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد ساشا آئی اور حدید کو ہادی سمجھ کر اسے گلے ملی۔ ساشا کو تو ہادی بہت پسند آیا۔ حدید جانتا تھا کہ ہادی 1 گھنٹے سے پہلے فارغ نہیں ہوگا، اس لیے بڑے سکون سے بیٹھا ہادی بن کر اسے باتیں کرتا رہا۔ ساشا خود بھی بہت خوبصورت تھی، لیکن اسے حدید مطلب ہادی بری طرح انسپائر کر گیا۔ باتوں کے دوران حدید نے اپنے بلیک شیڈز اتارے تو اپنی دونوں آنکھوں کے آئی بال کو آنکھوں کے شروع میں لا کر گھورنے والے انداز میں دیکھنے لگا۔ ہادی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ پلیز بیبی، اگر تم یہ کوئی مذاق ہے تو پلیز سٹاپ اٹ، آئی ایم اسکیئرڈ۔ ساشا نے پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا، نو اٹس ناٹ اے جوک، میں تو دیکھتا ہی ایسے ہوں۔ حدید نے ہنوز اس کو گھور کر دیکھتے ہوئے معصومیت سے کہا، وٹ یو چیٹ می؟ ساشا کو اس کی گھورتی ہوئی گرے آنکھوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ اب کی بار حدید نے اپنی آنکھیں اور پھیلائیں اور گھورنے کے ساتھ ساتھ اپنی شکل کے مختلف زاویے بنا کر ڈرانے کے سے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، ساشا چیختے ہوئے وہاں سے اپنا بیگ لے کر بھاگی تھی۔ اس وقت کوئی حدید کو دیکھتا تو اسے بیسٹ ٹیڑھا پلس آسانی سے کسی کو ڈرانے والی شکل بنانے کی ایکٹنگ پر فرسٹ پرائز ملتا۔ حدید نے اسے اپنی ایکٹنگ کے دوران کافی آوازیں دیں، لیکن وہ تو ایسی ڈری ایک دفعہ بھی پلٹ کر نہیں دیکھا اور 1 منٹ میں وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد حدید کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ اس کے بعد ہادی کا برا حال تھا، جناب دل پر لے گئے تھے ساشا کے ساتھ بریک اپ کو۔ ساشا نے ہادی کو ہر جگہ سے بلاک کر دیا تھا، بیچارہ۔ حدید کو تو اس نے اتنے کوسنے دیے تھے جس میں اول ترین یہ تھا کہ اللہ کرے ساری زندگی تو کبارہ ہی رہے اور تو سچ میں ٹیڑھا ہو جائے۔
عدید اس کی گرل فرینڈ کو بگا کر بہت خوش تھا اور ہادی کو دیکھ دیکھ کر اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس ساری سٹوری کا نتیجہ یہ نکلا کہ ساشا تو ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ ہادی نے حدید کو ایک شرط پر معاف کیا تھا کہ وہ اسے بھی یہ ٹیڑھا بننے کی ایکٹنگ سکھائے، اور آج حدید بیٹھا اس دن کو کوس رہا تھا جس دن اس نے اسے یہ سب سکھایا تھا۔ ہادی نے زارا سے بات کرنے کے دوران اس کی طرف دیکھا تو زارا بے اختیار اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ اچھا، مجھے تو لگا کہ فیصل آباد میں بہت سے چڑیا گھر ہوں گے۔ ہادی نے اپنی بات کے دوران اپنی دونوں آئی برو اچکائی ہوئی تھیں، اپنی دونوں آنکھوں کے آئی بال کو آنکھوں کے سرے سے لگائے چہرے کے زاویے کو بگاڑ کر ایک عجیب سی ڈرونی شکل بنا کر زارا کو دیکھ رہا تھا، جبکہ زارا کے لیے ایک نارمل شخص کا ایسے اچانک اس طرح شکلیں بنانا، یوں گھورنا، وہ سہم گئی تھی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ زارا نے سہمی ہوئی انداز میں پوچھا، جبکہ اس کو خود ہی اس کی شکل سے ڈر لگ رہا تھا۔ ہادی سے اب اس کی شکل دیکھ کر اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے ضبط کے باوجود بھی ایک دم بہت زور سے ہنس پڑا اور حدید کے ساتھ والی چیئر پر گر جانے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ وہ مسلسل زارا کی طرف دیکھتے ہوئے مذاق اڑانے والے انداز میں ہنس رہا تھا۔ اب کی بار ہانیہ اور احسن نے بھی اپنی گردن اٹھا کر ایک ملامتی نظر اس پر ڈال کر ہادی کو یوں پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے دیکھا۔ زارا بے یقینی سے ہادی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کا انداز، زارا کو پہلے حیرت اور پھر اس کا یوں خود کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنسنا غصے میں مبتلا کر گیا۔ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ شیم آن یو! اگر تو یہ مذاق تھا تو آئی ایم ناٹ لائک اٹ، زارا نے ملامتی نظروں سے ہادی کی طرف دیکھتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ ایک خجالت اور شرمندگی تھی جو زارا کے دل میں شدت سے ابھری ہوئی تھی۔ مطلب پورا اسلام آباد ہی پاگلوں سے بھرا ہوا ہے۔ زارا نے اسے دل ہی دل میں کوسا۔ زارا، آپ پلیز ناراض نہ ہو، اس کی عادت ہے یوں مذاق کرنے کی۔ اس کی طرف سے میں سوری بولتا ہوں، حدید نے ہادی کو گھورتے ہوئے زارا کے غصے سے لال ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بٹ آئی ایم ناٹ ایکسیپٹ یور سوری، زارا ہادی کو گھورتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ حدید نے ناگواری سے ہادی کو دیکھا جو اب ایسے پریٹینڈ کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو یا اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ مجھے کیوں گھوری جا رہا ہے؟ میں نے تو ایک چھوٹا سا مذاق کیا تھا۔ مجھے کیا پتا تیری زارا کو اتنا برا لگے گا کہ تیری ہی بے عزتی کر دے گی۔ ہادی اس کی نظریں اپنے اوپر محسوس کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہنے لگا، جبکہ حدید کا دل بری طرح اداس ہوا تھا۔ وہ زارا کو جتنا خوش کرنے کی کوشش کرتا اتنا ہی کام الٹا ہو جاتا۔ اب کی غلطی ہادی کی تھی، لیکن وہ سنا کر اسے گئی تھی۔ حدید نے بے بسی سے اپنا پاؤں زور سے ہادی کے پاؤں پر مارا تھا۔ اس کے وقفے وقفے سے نکلتے دانت بند ہوئے اور وہ کرا کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور جوابی کارروائی کرتا، حدید ایک لمحے میں وہاں سے غائب ہوا تھا۔ یہ سب تو ان دونوں کے روز کا معمول ہے، لیکن ہادی ابراہیم بہت خوش تھا۔ اسے ایک شکار مل گیا تھا جان کھانے کے لیے، سو وہ بڑے مطمئن انداز میں آگے کی پلاننگ کرنے لگا کہ مس زارا حیدر کا کیا کرنا ہے۔ لیکن بیچارہ یہ بھول گیا تھا کہ اب وہ اکیلا نہیں ہے۔ امل فاطمہ کے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ اب جو ذمہ داریاں اس پر پڑنے والی تھیں وہ اس کی جان نہیں چھوڑنے والی تھیں۔ ایسے میں تو اسے زارا کے بارے میں سوچنے کا وقت بھی نہیں ملے گا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔